अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा, कल हम ये वीडियो देख रहे थे ना साहिल साहब की देखी कि इसके ऊपर के बच्चों को किस तरह से ट्रेन करें ना। मतलब हम सख्तियां कर रहे होते हैं और बस एक हुक्म चला रहे होते हैं, लेक्चर झाड़ रहे होते हैं ना, तो उस तरह से ना ये इसका लेक्चर चलाएगी बस। ठीक है। तो जो है उसको वो ट्रेन करे थे कि कैसे हमने बच्चों को ट्रेन करना है ना, इससे मतलब शौक कैसे दिलाना है नमाज का। तो वीडियो फिर कल हमने हाफ देख ली थी, आज हम हाफ देख लेंगे। आखिर में 2 मिनट के करीब बचेंगे अकॉर्डिंग टू माय कैलकुलेशन। अब देखते हैं कितनी सही है कितनी गलत कैलकुलेशन। उसमें हम आखिरी 2 मिनट में कॉमन मिस्टेक्स जो हम करते हैं नमाज में, जो राजा ज़ियाउल हक साहब है ना, उनकी वीडियो प्ले करूंगी। ठीक है, एक एक मिनट भाई कीमती है, तो उसको भी हम यूज करें ना अच्छी तरह से। वो ना कर देना, कैसे कहते हैं, नेगेटिव कॉनोटेशन में ना डाल देना, सख्ती ना दिखाना। अल्लाह से, अल्लाह के रहम 12वें साल तक अल्लाह रहीम है, बस ये पता होना चाहिए अल्लाह के बारे में। एक बच्चे को अल्लाह की प्राइम जो सिफत है क्या, अल्लाह रहीम है। अल्लाह रहीम है, मोहब्बत है, अल्लाह ताला प्यार है, अलवदूद अलवदूद। ओके, मेक श्योर यू अंडरस्टैंड, रहीम और अलवदूद, रहीम अलवदूद, ये बच्चों को ये दो एट्रीब्यूट्स के थ्रू आपने जगल करना है अल्लाह के बारे में, ताकि इतना पॉजिटिव हो जाए वो। ओके, फिनलैंड हो या वो इंग्लैंड हो, पाकिस्तान हो या इंडिया हो, हम दोज़ख के कॉन्सेप्ट को बच्चों में डाल रहे हैं। क्यों? डरा के बच्चे पाले होते हैं हमने। क्यों हम डर के पले? क्यों? क्योंकि हम वहां पर डर के पले थे। जब इल्म नहीं होता तो फिर डंडा होता है, इल्म नहीं होता तो फिर डंडा होता है, थप्पड़ होता है, याद रखिएगा। तो थप्पड़ ही पड़े हमें, फिर डंडे ही पड़े। क्यों? जवाब नहीं आ रहा था। बच्चा तो सवाल करता है, फिर सवाल माँ बाप थप्पड़ मारते हैं, बच्चा डर जाता है, फिर वही करता है इंसान। फिर तुझे अल्लाह नहीं छोड़ेगा, तुझे अल्लाह तुझे दोज़ख में डलाएगा। ये बच्चे माओ से सुन रहे हैं। सो नेगेटिव मत कीजिएगा अभी। Make sure you paint the whole fairy tale in front of your child and make sure she knows, she's going to go closer to Allah. Okay? And make sure she understands कि माँ जो है ना, वो कोई भी कहानी हो माँ से सुननी आके, मैं इस्लाम की कोई भी कहानी, कोई भी बात हो, सवाल हो, माँ से पूछना। ओके सर, आखिरी बात मैं पूछना चाह रही थी कि क्वेश्चन मेरा ये है कि जब वो जैसे जैसे बड़ी होगी, 10 साल की होगी, 11 की, 12 की होगी, और जब उसको ये पता चलेगा जहन्नुम का, सजाओं का, तो वो उसको किस तरीके से लेगी? उसकी साइकोलॉजी क्या बनेगी? क्या बनेगी? क्या मतलब? फेयरनेस की बनेगी। फेयरनेस की बनेगी। फेयरनेस बनानी है ना आपने। आप मतलब आपके समझ जहन्नुम में क्या हो रहा है? What is जहन्नुम, by the way? क्या नाम आपका? फायजा? क्या नाम आपका? फरजाना। फरजाना। फरजाना की जहन्नुम क्या चीज है? जहन्नुम जहाँ पर वो लोग होंगे जो कि जिन्होंने ना लोगों को छोड़े, लोग तो जहन्नुमी है। जहन्नुम खुद क्या चीज है? जहन्नुम एक सजा है। क्या क्या सजा है? जहन्नुम की सजा क्या है? मेरा ख्याल है कि अल्लाह से जहन्नुमी जो होगा उसके लिए, सॉरी, जो जहन्नुम है वो सबसे बड़ा ये जगह होगी कि वहां पे हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला को नहीं देख सकेंगे, मिल सकेंगे। ये तो अल्लाह से दूरी, अल्लाह से दूरी है जहन्नुम जी। या तो आग में डालने की जरूरत नहीं है बच्चे को ये बताने के लिए। क्यों तस्वीरें डालनी आग की? बच्चे को ये बताना है अल्लाह ताला आपसे नहीं मिलेंगे अगर आप जहन्नुम में कहीं। तो जहन्नुम इज अ प्लेस वेयर अल्लाह इज नॉट गोना मीट यू। बच्चे के लिए ये है जहन्नुम, बस। जी। जब उसको पता होता है माँ मेरी नहीं होती, तो आपको नहीं पता, हर बच्चे को आपको नहीं याद अब आपका बचपन का टेरर क्या था? माँ से दूरी। जी। माँ बाप घर पे ही नहीं है, या छोड़ के चले गए मुझे। बच्चे को पता होता है कितना टेरिफाइंग कॉन्सेप्ट है ये। तो वो आप कहेंगे अगर मैं आपको छोड़ के चली जाऊँ, आप अकेले हूँ, सुबह उठे मैं घर पे ही ना हूँ, आप मुझे ढूंढेंगे नहीं, आप हर जगह नहीं जाएंगी। बिल्कुल ऐसे ही है जहन्नुम इज, when Allah is not going to come, you're not going to be able to find Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, that's how a child is going to know कि असल, और जहन्नुम की रूह भी यही है ना असल में। जी। तो फिर क्या करेंगे जहन्नुम में? अल्लाह ताला से मिलने की तैयारी करेंगे। कैसे? गुनाह धोएंगे, अपने आग से धोएंगे, जो भी करेंगे। मगर गुनाह देखें, या तो नूर में पक के जाएंगे अल्लाह के पास, या आग में पक के जाएंगे।
اللہ کے پاس ہی جانا ہے نا ہم نے تو, ٹھیک ہے. تو جہنم میں ابھی وہی ہو رہا ہے جو کہ اللہ کے پکڑے, اللہ تعالیٰ کے لیے آگ میں پکڑے جنمی. You need to understand, جنم کا کانسیپٹ ایسے نہ سمجھیں کہ جنمی اللہ تعالیٰ سے کوئی اناد رکھ کے بیٹھے ہوئے ہوں گے ہمیں آگ لگ رہی ہے. جنمیوں کو جہنم سے پہلے حشر کے دن سب راز عیاں ہو چکے ہیں. جنتیوں کو بھی جو بھی جائیں گے نا حشر میں, تو یا تو جنتیوں کے جنمی ہوں. جب حشر کے میدان میں سب کو پتہ چل گیا کہ پورا کہانی کیا, اللہ عز و جل کا پورا دربار نظر آیا, ان کو تخت نظر آیا, فیصلے ہوئے. اب ایک بندے کے ساتھ خود سوچیں کہ کیا واقعہ ہونا ہے. آپ ایک سیکنڈ کے لیے سوچیں, ہم نے ہمیں سائیکالوجی میں بتایا گیا ہے کہ جنمیوں کو آگ لگے گی تو وہ نعوذ باللہ اسلام کو بھی گالیاں دے رہے ہوں گے, وہ کہہ رہے ہوں گے ہم پہ کیا ظلم ہو رہا ہے. نہ, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. جنمی کی اصلی سزا آگ نہیں ہے. حشر کے میدان میں, قبر کے بعد اٹھنے کے بعد جب یہ ساری کہانی پتہ چلنی ہے, اس کے بعد جہنمی کو سب سے بڑی سزا یہ ہونی ہے کہ مجھے, ابو جہل کی بھی, کہ مجھے کب یہ موقع ملے گا کہ میں اللہ کے سامنے روبرو پیش ہو جاؤں. وہ نہیں مل رہا اس کو موقع. ہم نے کیوں سمجھ لیا کہ جو 2 نمبر دنیا کا وہ حشر کے میدان میں بھی 2 نمبر ہی ہوگا. ہم یہ سمجھتے ہیں ابو جہل وہاں پہ بھی کوئی ٹولہ بنا کے بیٹھا ہوا ہوگا اور وہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہا ہوگا حشر کے میدان. ایسا کچھ بھی نہیں ہونا. وی ول بی آل اویئر آف ایوری تھنگ. سب ایماندار ہونے, حشر میں سب مسلمان ہیں. کیوں, جو کوئی مسلمان کون ہوتا ہے, جو اللہ کو ایک مانتا ہے. وہاں پہ تو اللہ سامنے نظر آ رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو وہاں پہ تو سب کو پتہ چل گیا سب کہانی کیا. اس کے بعد جو رونا آئے گا ایک جنمی کو, وہ یہ کہ سب کچھ نظر آنے کے بعد میں بھی اللہ نے مجھ سے اپنے آپ دور کر دی. یہاں پہ انسان کیوں تسلی دیتا ہے, ایک 2 نمبر کافر اپنے آپ کو تسلی کیا دے رہا ہے, وہ کہتا ہے اللہ ہے ہی نہیں اس لیے مجھے اللہ سے دوری کی فرق نہیں پڑ رہا. جب اس کو نظر آ جانا ہے, اس کے بعد فیل ہونا ہے. سوچیں کیا ہی نظر ہونی ہے اور کیا ہی فیلنگ ہونی ہے جب اللہ تعالیٰ کے تخت, مطلب وہ ایک بات ہے کہ سزا والوں کو پھر سزا کا بھی ڈر ہوگا, مگر ایوری ون ول بی اوور ویلمڈ آؤٹ آف ہز سسٹم کہ یہ میں نے کس طریقے سے یہ سارا کا سارا ابزارب کروں. ہم سے تو بڑی سی سینما میں فلم دیکھیں تو حالت خراب ہو جاتی ہے کام انسان کی کہ یہ ہوا کیا میرے ساتھ آئی میکس پہ. سوچیں تو صحیح, ایکسپیریمنٹ ہوئے آئی میکس ورسز پتہ نہیں کون سا سسٹم ہے ان کا, ان دونوں کے سسٹم چل رہے ہیں نا اس وقت, کہ انہوں نے گرافکس دکھائی ہیں اور پتہ چلا ہے کیا ڈوپامین سینٹر ڈائلیٹ ہوں کتنے ہوئے ہیں. آپ کو نہیں پڑھائی تھی فن لینڈ میں, آپ کے پاس آئی میکس ہے نا, وہاں پہ آپ دیکھیں ان کی کیس اسٹڈی پڑھیں. ہم سے وہ نہیں برداشت, بڑی سی فراری آ جائے تو حالت خراب ہو جاتی ہے ہماری. سوچیں بڑے سے پہاڑ K2 کے سامنے میں گیا ہوں نا, تو مجھے پتا ہے آپ K2 کے سامنے کھڑے ہو تو آپ ہوش اڑ جاتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے. ہمیں حشر کے میدان میں کیا ہوگا ہمارے ساتھ, آپ سوچیں تو صحیح. اس کے بعد پھر جب اچانک کہانی ختم, کہاں کیا ہوا ہے, پھر اندھیرا ہے تیرے لیے, بس اب آگ میں ڈھونڈ لوگوں کو, کہاں سے چیخوں کی آوازیں سنوں. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم وہ سیخ کباب بن رہے ہیں تو وہ اصلی سزا ہے. نہیں, اصلی سزا یہ ہے کہ اچانک حشر کے میدان سے میں ظلمت میں پھینک دیا گیا. میں ڈھونڈوں گا اپنے رب کو, چاہے ابو جہل ابو لہب بھی کیوں نہ ہو, چیخے مار کے ڈھونڈے گا کہ مجھے مجھے ظاہر ہے ہم کو تو پتہ چل گیا آپ سب کو. وہ ابو لہب دشمن اسلام تو نہیں اٹھے گا نا, وہ تو کہانی ختم دنیا کی اس کی. اب تو اس کو سب پتہ چل گیا. اب تو کام انسان اٹھے گا جس کو اب بس نظر آ رہا سارا کچھ, وہ اسی طرح ہکا بکا ہوں گے سارے, اور اس ہکا بکا کے پن کے اندر ان کو پھر اندھیرے میں پھینکا جا رہا ہے. سوچیں کہ ان لوگوں کی ڈسکشنز کیا ہونی ہے. اللہ نہ کرے ہم سنیں بھی کبھی, جہنم میں جائیں گے تو سنیں گے. ابو لہب اور اس کی بیوی تو پکی جنمی ہے نا, اللہ کی قسم جنمی ہے. یہ ایک ہی تو 2 میاں بیوی ہے, ایک ہی کپل ہے جس کے بارے میں گارنٹی ہے. وہ کیا باتیں کر رہے ہوں گے, یہ باتیں کر رہے ہوں گے کہ تو کم آگ لگی مجھے زیادہ آگ لگی. یہ نہیں, دونوں ایک دوسرے کو بلیم کریں گے کہ تیری وجہ سے میں اللہ سے دور, میں تیری وجہ سے اللہ سے دور. سو وی نیڈ ٹو سی کہ جہنم کا کانسیپٹ جو ہے نا وہ کلیئرلی بتائیں بچوں کو کہ ڈیپریویشن ہے جہنم, ڈیپریویشن ہے اپنے لوڈ ون سے اللہ احد, اس سے ڈیپریویشن ہے, the most beloved سے ڈیپریویشن ہے. تو سر یہ کس ایج میں بتائیں؟ جدائی ہے یہ, تو آپ اس ایج میں اپنے جدائی کا کانسیپٹ بتائیں گے. آگ اور سیخوں کا کانسیپٹ جو ہے نا, یہ بات یہ ہے جس کا, جی ٹھیک ہے. اس ایج میں تو بچے کو بتائیں گے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کانسیپٹ ڈیولپ کرتے ہیں نا, تو صرف لو, ودود اور رحیم, ٹھیک ہے, کریم,
لطیف، یہ سارے کے سارے کانسیپٹ صفات اس طریقے سے بلڈ کرتے ہیں آپ. اور جیسے ہی بچہ 12واں 13واں سال کراس کر آتا ہے پھر بلیک اینڈ وائٹ ٹروتھ دینا شروع کرنا آپ نے، بلکہ اس سے پہلے 10ویں 11ویں سال میں آپ نے پریپریشن دینا شروع کر دینی. اوکے، because he requires fairness, he requires justice. تو جب جسٹس کی ریکوائرمنٹ آئے گی تو پھر سزا ساتھ آئے گی جزا کے. جب سزا آئے گی تو پھر آپ کو پتا ہوگا کہ سزا ڈیمانڈ ہے. یہ سزا اللہ تعالیٰ اپنے بدلے نہیں لیتا جہنم میں بیچ کے. اللہ تعالیٰ کو کوئی کیا نقصان پہنچائے گا جو اللہ بدلے؟ نعوذ باللہ جو یہ کوئی سوچتا ہوگا اللہ اپنے بدلے لے رہا ہے. شرک جو ہے اس کے بدلے اللہ نے جہنم میں ڈال دیا. نعوذ باللہ. کتنا بڑا طاغوت ہمارے ذہن میں کہ جو شرک کرتا ہے اللہ اس سے اس کا اپنا بدلہ لیتا ہے. اللہ کو کوئی نقصان پہنچائے گا جو اللہ اپنا بدلہ لے گا؟ بدلہ تو اس کا اس سے لیا رہتا ہے جس نے میرا نقصان کیا. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے نقصان کو، انسانوں کے جو بھی نقصان کرنے والے ہیں ان کو اس کی سزا دی ہوئی ہے. شرک اللہ سے کر رہا ہے، نقصان تو انسانوں کو کر رہا ہے، نیچے وہ اپنا کر رہا ہے، سسٹم توڑ رہا ہے. سمجھنے کی کوشش کریں، یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا ہی تقاضا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے غصے کا اظہار شرک کے اوپر، کفر کے اوپر، طاغوت کے اوپر کیا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ یہاں سے کسی نے نقصان پہنچا دیا شرک کر کے، اللہ نے غصہ اتارا ادھر. اللہ نے غصہ کیا ہے تو باقی کی جو محبت ہے نا، باقی کے انسانوں سے جو ہم ڈیپینڈنٹس کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ 2 نمبری کانسیپٹ میں ڈالتے ہیں، بچوں کے ساتھ 2 نمبری میں پال رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس پہ غصے کا اظہار کیا کہ تم نے کوئی دیکھا ہے اس شخص کو جو روزہ جزا کو جھٹلا رہا ہے؟ اس دن چھوڑوں گا نہیں میں اس کو. کیوں؟ آگے سے دیکھیں کیا کہا اللہ نے، یہ یتیم کا مال کھا جاتا ہے، کسی کو عاریتن بھی نہیں چیزیں دیتا جو برتنے کی ہوں. روزہ جزا کو جھٹلانے کے بعد دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتا. کس اپنی اس مخلوق کو، بنائی ہوئی مخلوق جو اپنے ہاتھ سے اللہ نے، اس مخلوق کی محبت میں اللہ تعالیٰ غصہ کس پہ کریں؟ روزہ جزا کو جھٹلا رہا ہے. تو اللہ روزہ جزا کو جھٹلانے سے اللہ کا نقصان نہیں، ان لوگوں کا نقصان کرتا ہے پھر یہ، کیونکہ اس کو حساب کتاب کا ڈر نہیں رہتا اور لوگوں کا نقصان کر دیتا ہے. اللہ ان کی محبت میں اس بدبخت پہ غصہ کر رہے ہیں کہ تو نے اس کانسیپٹ کو جھٹلایا ہے تو باقی کی مخلوق پہ تو زیادتیاں کرے گا. کفر اور شرک کو، طاغوت کو سمجھیں، یہ لوگوں کا نقصان ہے، جس کے بعد ایک انسان ببرہ ہو گیا. ایک بندے نے کہہ دیا خیر ہے وہاں پہ مشرک اللہ کو ہی مانتا تھا، مشرک تو وہ ہوتا ہے وہاں پہ میرے بابا جی بچا لیں گے، یا کوئی مورتی بچا لے گی، کالی ماتا بچا لے گی، یا رام بھگوان بچا لیں گے، یا whoever کس نے جو بھی بنایا ہوا ہے، پیر صاحب بچا لیں گے مجھے. وہاں پہ صرف اللہ بچائے گا، صرف اللہ. That's it. Okay? That's why بچوں کو آیت الکرسی پہلے سکھائیں ترجمے کے ساتھ. کیا ہے ادھر آیت الکرسی میں، کیا اللہ لکھا گیا؟ وہاں اس وقت اللہ ہے بس. یہ نہ ہو کہ تم سوچو وہاں پہ سفارش چلتی ہے، کوئی سفارش نہیں چلتی اللہ کے، کہانی ختم. سو I hope you میں نے ذرا سا بلڈ اپ کیا کیونکہ اس سوال میں نا پیرنٹنگ کا جب کانسیپٹ آتا ہے نا تو میں پورا سفیر دینے کی کوشش کرتا ہوں. صرف نماز کی معاملہ نہیں ہے، پورا اسلام ڈالیں گے بچوں میں، ہائی کوالٹی ہائی ریزولوشن پکچرز کے ساتھ. اوکے بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مائی ڈیئر بردرز اینڈ سسٹرز، آج میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں 5 کامن مسٹیکس ان صلاح. صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک شخص آیا جس نے آپ کو سلام کیا اور پھر نماز پڑھی، اور جب وہ واپس آیا تو آپ نے اس کو کہا کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی. دوبارہ جا کے اس نے نماز پڑھی، پھر آپ نے یہی فرمایا کہ تمہاری نماز جاؤ جا کے دوبارہ پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی. اور 3rd دفعہ پھر اس کو یہی کہا کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی. تو اس شخص کو پھر بعد میں آپ نے سمجھایا کہ اس کی نماز کیوں نہیں ہوئی، کیونکہ وہ بہت جلدی میں اور تیزی میں نماز پڑھا تھا. تو آج میں اسی طرح کے کچھ مسٹیکس کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلی چیز یہ کہ جب بھی آپ رکوع میں جائیں تو میک شور کہ آپ کی کمر جو ہے وہ بالکل سیدھی ہو اور زمین کے ساتھ پیرلل ہو. صحابہ یہ بات کہا کرتے تھے کہ اگر ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر کے اوپر اگر پانی ڈال دیتے اس حالت میں تو وہ پانی نہ تو آگے جاتا نہ پیچھے جاتا. سو نہ آپ نے کمر کو بہت اوپر رکھنا ہے نہ بہت نیچے کرنا ہے، بلکہ بالکل گراؤنڈ کے ساتھ پیرلل رکھنا ہے. دوسری چیز یہ کہ جب آپ سجدے کی حالت میں جائیں تو اکثر میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ اپنے پیچھے سے پاؤں کو اٹھا دیتے ہیں. تو پاؤں کو نہیں اٹھانا، ان کو زمین کے ساتھ ہی لگے رہنے دینا ہے. پاؤں کو جوڑ کے رکھیں اور زمین کے ساتھ لگا کے رکھیں تاکہ آپ کے ٹوز جو ہیں دے آر پوائنٹنگ ٹوورڈز دا قبلہ اٹ سیلف.
تیسری چیز یہ کچھ لوگ نماز بہت جلدی میں پڑھتے ہیں, جلدی سے الحمدللہ, جلدی سے اگلی سورہ, جلدی سے رکوع, جلدی سے پھر کھڑے, پھر اس کے بعد سجدہ, پھر اتنی تیزی میں پڑھتے ہیں تو واقعی بھی ایسی نماز یعنی ہم بہت خراب کر دیتے ہیں اس طرح کی نماز کو. چوتھی چیز یہ کہ سجدے کا حق ادا کیجئے. جب آپ سجدے میں جائیں آرام سے واپس آئیں, اپنے سارے آرگنز کو واپس اپنی جگہ پہ آنے دیں, پھر واپس سجدے میں جائیں. کچھ میں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ سجدہ کرتے ہوئے لٹرلی اس کو میں کہتا ہوں ڈبل ٹیپ کرتے ہیں, ایک دفعہ دو, یعنی فوراً جا کے جس طرح زمین کے اوپر ٹکر مار کے دوبارہ ٹکر مار کے واپس, اس طرح نہیں کرنا. سجدے کا بھی پورا حق ادا کریں. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ, اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ سن 1945 سے لے کے آج تک سبحان اللہ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص ہی پڑھ رہے ہیں. تو پلیز اپنے نالج کو تھوڑا سا انکریز کریں, زیادہ سے زیادہ صورتیں یاد کریں تاکہ ان کو آپ نماز میں پڑھ سکیں, تاکہ آپ کی نماز زیادہ سے زیادہ خوبصورت ہو سکے. دس از راجہ ضیاء الحق سائننگ آف. انٹل نیکسٹ ٹائم, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اوکے جی, جزاک اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.